17वीं सदी समुंदर की बिखरी हुई लहरें और इन लहरों का सीना चीरता हुआ एक ऐसा देवो हेकल बहरी जहाज जिसे देखकर समुंदर के बेताज बादशाह यानी पुर्तगाली और अंग्रेज ताजिर भी खौफ से कांप जाते थे। इस जहाज पर हिंदुस्तान का सबसे महंगा रेशम, सोना उगलने वाला नील और दुनिया के सबसे कीमती मसाले लदे थे। क्या आप जानते हैं कि इस जहाज और इस जैसे दर्जनों जहाज़ों का मालिक कौन था? इस अरबों रुपए के इंटरनेशनल बिजनेस का कंट्रोल किसी बादशाह के पास नहीं, बल्कि आगरा और लाहौर के महल में पर्दे के पीछे बैठी एक औरत के हाथ में था। जब भी जोधा बाई का नाम आता है तो फिल्मों और ड्रामों ने हमारे जहन में एक ऐसी रवायती बेगम की तस्वीर बना दी है जो महल के कोने में बैठी पूजा पाठ कर रही है, भारी जेवरात पहने हैं और अकबर की मोहब्बत में डूबी हुई है। लेकिन हकीकत में वो एक इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून थी जिसे तारीख में मरियम उज़ ज़मानी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी मलका जिसके जहाज़ों पर बारूद की ट्रेड होती थी, जिसके पास 12,000 मुगल सवारों की कमान थी, जिसके होशियार एजेंट्स ने अंग्रेज़ों को मंडियों में धूल चटाई, जिसने अपनी ताकत के जोर पर पुर्तगालियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और जो इतनी अमीर थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें उसके सरमाए का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। यहाँ हम महल की इस रवायती देवी का वो खतरनाक और असली चेहरा देखेंगे जो हिस्ट्री की किताबों में तो मौजूद है मगर टीवी स्क्रीन पर कभी नहीं दिखाया गया। तारीख में जिसे आम तौर पर जोधा बाई कहकर पुकारा जाता है, मुगल दरबार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसका असल जिक्र हरका बाई या हीर कुंवारी के नाम से मिलता है। वो राजस्थान के इलाके अमीर के एक इंतहाई ताकतवर और निडर राजपूत घराने की शहजादी थी। जब शहनशाह अकबर और इस राजपूत शहजादी का रिश्ता जुड़ा तो इसे सिर्फ एक बादशाह और शहजादी की शादी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये दरअसल हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। अकबर बहुत दूरंदेश हुक्मरान था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर पूरे हिंदुस्तान पर मजबूती से राज करना है और एक मजबूत सल्तनत बनानी है तो इसे राजपूतों की तलवार और वफादारी हर हाल में चाहिए। ये शादी इसी बड़े सियासी अलायंस का हिस्सा थी। इस एक रिश्ते ने मुगल दरबार का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हरका बाई के मुगल हरम में कदम रखते ही राजा मान सिंह और राजा भगवंत दास जैसे इसके खानदानी लोग मुगल फौज के सबसे बड़े और ताकतवर कमांडर बन गए। मुगलों को राजपूतों जैसी जंगजू फोर्स मिल गई और राजपूतों को मुगल दरबार में सबसे ऊंचा मकाम। हरका बाई ने मुगल दरबार में अपनी राजपूत शनाख्त बरकरार रखी और अकबर ने इसकी मजहबी आज़ादी का इतना एहतराम किया कि इसकी इसी रवादारी ने मुगलों और राजपूतों के रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। इस शादी का असर सिर्फ मुगल फौज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे हिंदुस्तान का आईन बदल कर रख दिया। मरियम उज़ ज़मानी के दरबार में आने और अकबर पर इसके गहरे असर की वजह से शहनशाह ने हिंदुस्तान से जजिया और हिंदुओं पर लगने वाला यात्रा टैक्स हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसकी इसी मौजूदगी ने मुगल सल्तनत को एक नया रुख दिया और अकबर की पॉलिसीज को पूरे हिंदुस्तान के लिए काबिल कबूल बना दिया। ये तारीख की वो वाहिद मलका थी जिसके महल में आने से लाखों लोगों के टैक्स मुआफ हो गए थे। महल में एक आम बेगम बनकर रहना एक अलग बात है, लेकिन हिस्ट्री की सबसे पावरफुल मलकाओं की लिस्ट में आना बिल्कुल अलग गेम है। साल था 1569। मुगल सल्तनत बड़ी तेजी से फैल रही थी, लेकिन अकबर परेशान था। इसका कोई वारिस नहीं था। अकबर दर दर की मन्नतें मांग रहा था, सूफी बुजुर्गों की दरगाहों पर दुआएं कर रहा था, और फिर इसी राजपूत शहजादी ने अकबर के बेटे शहजादा सलीम यानी बाद के बादशाह जहांगीर को जन्म दिया। इस एक बच्चे ने मुगल सल्तनत का फ्यूचर और हीर कंवारी की किस्मत दोनों बदल कर रख दिए। बादशाह ने खुश होकर इसे मरियम उज़ ज़मानी का टाइटल दिया। अकबर की नज़र में इसका मुकाम कितना बड़ा हो चुका था, इसका सबूत आज भी आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में खड़ा है। अगर आप आज भी वहां जाए तो देखेंगे कि शाही महल के अंदर
سب سے بڑی اور شاندار حویلی اسی ملکہ کی ہے جسے آج سب جودھا بائی کا محل کہتے ہیں۔ اتنی ساری بیگمات کو چھوڑ کر سب سے شاندار محل اسی کے لیے بنوانا اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ اب وہ اکبر کے دربار کی سب سے خاص ملکہ بن چکی ہے۔ اب وہ مغل ہسٹری کی ان گنی چنی عورتوں میں شامل ہو گئی تھی جسے اپنے دستخط اور شاہی مہر کے ساتھ سرکاری آرڈر جاری کرنے کا حق مل گیا تھا۔ یعنی بادشاہ کے بعد پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اسی کے حکم کی چلتی تھی۔ لیکن رکیے، اس ملکہ کی طاقت اور اہمیت صرف ایک بادشاہ کی ماں ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک اور بھی بہت بڑی وجہ تھی۔ دراصل جب شہزادہ سلیم جوان ہوا تو اس نے تخت کے لالچ میں اپنے ہی باپ اکبر کے خلاف کھلی بغاوت کر دی۔ سلطنت ایک خوفناک خانہ جنگی کے کنارے پر کھڑی تھی، باپ بیٹا ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے تھے۔ ایسے نازک وقت میں مریم الزمانی بیچ میں آئی۔ اس نے زبردست سمجھداری سے کام لیا اور اکبر اور سلیم کے درمیان صلح کروا کر پوری مغل سلطنت کو ٹوٹنے اور برباد ہونے سے بچا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ بننے کے بعد جہانگیر اپنی ماں کا اتنا احسان مانتا تھا کہ جب مریم الزمانی دربار میں آتی تو وہ خود آگے بڑھ کر اپنی ماں کی پالکی کو کندھا دیا کرتا تھا۔ اب ذرا سوچیں، جس ملکہ کی پالکی کو ہندوستان کا شہنشاہ خود اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہو اور جس کے ایک اشارے پر سلطنت کے فیصلے بدل جاتے ہوں، اس کے پاس دولت اور طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ جب طاقت اس عروج پر پہنچی تو دولت نے بھی اس کے قدم چومے۔ لیکن یہیں سے ذہن میں ایک بہت بڑا اور لاجیکل کویسچن آتا ہے کہ اس ملکہ کے پاس یہ بے حساب پیسہ آخر آیا کہاں سے؟ کیا بادشاہ نے اندھی محبت میں اپنا سارا خزانہ اس پر لٹا دیا تھا؟ جی نہیں، مغل دربار کا فائنانس سسٹم بہت سخت اور حساب کتاب والا تھا۔ چونکہ مریم الزمانی اب ملکہ ماں کے سب سے اونچے رتبے پر پہنچ چکی تھی، اس لیے اس کے پاس پیسے آنے کے 3 بڑے اور پکے راستے تھے۔ پہلا راستہ تھا جاگیریں۔ مغل دور میں بادشاہ اپنے سب سے خاص لوگوں کو انعام میں پورے کے پورے شہر دے دیتا تھا۔ مریم الزمانی کو بھی ہندوستان کے کئی بڑے اور امیر علاقوں کی جاگیریں ملی ہوئی تھیں۔ ان شہروں سے جتنا بھی ٹیکس اور لگان اکٹھا ہوتا وہ سیدھا ملکہ کے خزانے میں جاتا تھا۔ دوسرا راستہ تھا شاہی تحفے، لیکن اس میں ایک بہت زبردست ٹوسٹ ہے۔ بادشاہ کی طرف سے اسے ہر مہینے ایک بہت بڑا الاؤنس تو ملتا ہی تھا، لیکن جہانگیر اپنی ماں کی کتنی عزت کرتا تھا اس کا سب سے بڑا ثبوت مغلوں کی سب سے مشہور رسم تولہ دان میں ملتا ہے۔ جہانگیر اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ جب تک میری ماں زندہ رہی، میری سالگرہ کا سب سے بڑا ایونٹ شاہی دربار میں نہیں بلکہ میری ماں کے محل میں ہوتا تھا۔ ذرا سوچیں، پورے ہندوستان کا طاقتور بادشاہ اپنی سالگرہ منانے اور سونے چاندی سے تولے جانے کے لیے ہر سال اپنی ماں کے دربار میں جاتا تھا، اور تولنے میں استعمال ہونے والا یہ سارا سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات ملکہ کی دولت میں شامل ہو جاتے تھے۔ تیسرا راستہ تھا مارکیٹ کا کنٹرول۔ ملکہ کو سلطنت کے بڑے بازاروں اور تجارتی راستوں سے ملنے والے ٹیکس کا ایک بڑا حصہ بھی ملتا تھا۔ ان راستوں سے آنے والے پیسے نے مریم الزمانی کو اتنا امیر کر دیا تھا کہ اس وقت کے کئی راجے مہاراجے بھی اس کی دولت کے سامنے غریب لگتے تھے۔ لیکن بات صرف پیسے کی نہیں تھی۔ مغل دور میں سب سے بڑے جرنیلوں اور نوابوں کو ہی فوج کا کمانڈر یا منصب دار بنایا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مریم الزمانی ہندوستان کی ان گنی چنی عورتوں میں سے تھی جسے مغل آرمی میں باقاعدہ 12,000 گھڑ سواروں کی کمان ملی ہوئی تھی۔ یعنی وہ محل کے پردوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی کوئی عام بیگم نہیں بلکہ مغل فوج کی ایک ٹاپ رینکنگ کمانڈر بھی تھی۔ باقی بیگمات اور مریم الزمانی میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ باقی شاہی خواتین اپنی یہ ساری آمدنی اور دولت صرف مہنگے کپڑوں، زیورات اور تجوریوں تک محدود رکھتی تھیں، لیکن مریم الزمانی کا دماغ ایک تیز بزنس وومن کی طرح چلتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تجوری میں پڑا پیسہ کسی کام کا نہیں، پیسے سے پیسہ بنانا چاہیے، اور اس نے یہی فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا، ملکہ تو پردے میں رہتی تھی، وہ عام تاجروں کی طرح بازاروں یا بندرگاہوں پر جا کر سودے تو نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر اس نے یہ اربوں کا بزنس بنایا اور چلایا کیسے؟ اس کا جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور وہ تھا مغل حرم۔ ہمیں لگتا ہے کہ مغل حرم دنیا سے کٹی ہوئی پردے میں قید بے بس عورتوں کی جگہ تھی، لیکن تاریخ میں حرم دراصل امپائر کا ایک بہت ہی پاورفل سسٹم تھا۔
مریم الزمانی نے اسی حرم کو اپنے انٹرنیشنل بزنس کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اس کے پاس تیز ترار ایجنٹس، اکاؤنٹنٹس اور فائنینشیل ایڈوائزرز کی ایک پوری فوج تھی۔ یہ مڈل مین محل کے دروازے پر ملکہ سے آرڈر لیتے، اس کے نام پر منڈیوں میں جاتے، کسانوں سے مال خریدتے اور بڑی بڑی انویسٹمنٹس کرتے۔ یعنی ملکہ محل کے اندر بیٹھی تھی مگر اس کا پورا نیٹ ورک باہر پوری طرح مارکیٹ پر راج کر رہا تھا، اور خاص طور پر ایک چیز پر تو ملکہ کا مکمل قبضہ تھا، اور وہ تھا نیل۔ اس دور میں کپڑے رنگنے والے نیل کی یورپ اور عرب میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ سونے کے بھاؤ بکتا تھا۔ ملکہ کا اس مارکیٹ پر کتنا سخت کنٹرول تھا اس کا ثبوت خود انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کاغذات میں ملتا ہے۔ 1611 میں جب انگریز تاجر ولیم فنچ بڑی تیاری کے ساتھ دنیا کا سب سے بہترین نیل خریدنے کے لیے مارکیٹ پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مریم الزمانی کے ایجنٹس نے مارکیٹ میں پہنچ کر انگریزوں سے زیادہ بولی لگائی اور سارا مال پہلے ہی اٹھا لیا۔ انگریز تاجر جیبوں میں پیسہ لیے خالی ہاتھ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ انگریزوں کو اتنی بری شکست ہوئی کہ انہوں نے انگلینڈ بھیجے گئے اپنے خطوں میں باقاعدہ روتے ہوئے شکایت کی کہ ملکہ نے نیل کی پوری مارکیٹ پر قبضہ کر رکھا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہسٹری کا وہ کمال کا مومنٹ تھا جب ہندوستان کی ایک ملکہ نے بڑی بڑی یورپین کمپنیز کو بزنس کی مارکیٹ میں دھول چٹا دی تھی۔ زمین اور مارکیٹس پر قبضہ کرنے کے بعد اب اس کی نظریں کھلے سمندروں پر تھی۔ اکبر کے دور میں شروع ہونے والا یہ بزنس اب جہانگیر کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ گیا اور محل کی چار دیواری سے نکل کر سیدھا مغل امپائر کی سب سے بڑی بندرگاہ تک جا پہنچا، اور وہ تھی گجرات کی بندرگاہ سورت۔ سورت اس زمانے میں کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ پورے ہندوستان کا سمندری گیٹ وے تھا۔ ملک کی ساری دولت، مسالے اور کپڑا یہیں سے سیدھا عرب اور یمن کی مارکیٹس میں جاتا تھا، اور مریم الزمانی نے بالکل اسی روٹ کو اپنا ٹارگٹ بنایا۔ یہاں اس نے وہ گیم کھیلی جو آج کل کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کھیلتی ہیں۔ اس نے سمندر میں کوئی ایک آدھ جہاز نہیں اتارا بلکہ تجارتی جہازوں کا ایک پورا بیڑا کھڑا کر دیا۔ اس کے کئی جہاز ایک ہی وقت میں الگ الگ سمندری راستوں پر چلتے تھے، لیکن اس پورے بیڑے کی شان اور ملکہ کی طاقت کا سب سے بڑا نشان تھا اس کا اپنا ذاتی جہاز جس کا نام تھا رحیمی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں تھی، رحیمی 1000 سے 1500 ٹن وزنی ایک ایسا دیو ہیکل جہاز تھا جسے دیکھ کر سمندروں پر راج کرنے والے یورپین تاجروں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی۔ یہ جہاز بیک وقت دو زبردست کام کرتا تھا۔ ایک طرف تو یہ سینکڑوں مسلمانوں کو حج کروانے کے لیے مکہ لے کر جاتا جس سے پوری سلطنت میں مریم الزمانی کی واہ واہ ہوتی، اور دوسری طرف یہ جہاز مغل امپائر کی سب سے بڑی پیسہ بنانے والی مشین تھا۔ جب رحیمی سورت سے نکلتا تو اس پر ہندوستان کا سب سے مہنگا مال لدا ہوتا، اعلیٰ کوالٹی کا نیل، کپاس، ریشم، چمڑا اور چمکتے ہوئے جواہرات۔ لیکن ذرا ٹھہریے، صرف ریشم اور کپڑے نہیں، ملکہ کے تجارتی نیٹ ورک میں ایک اور ایسی خطرناک چیز بھی شامل تھی جس نے یورپین تاجروں کی نیندیں اڑا رکھی تھیں، اور وہ تھا سالٹ پیٹر۔ یہ سالٹ پیٹر دراصل توپوں اور بندوقوں کا بارود بنانے کا سب سے اہم مٹیریل تھا۔ یہ ایک ملٹری آئٹم تھا جس کی عام تاجروں کو تجارت کی اجازت نہیں تھی، لیکن ملکہ کے جہاز اور ایجنٹ باقاعدہ بارود کا یہ را مٹیریل انٹرنیشنل مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے، جو عورت دنیا کو کپڑے اور ہیرے سے لے کر جنگوں میں استعمال ہونے والے بارود کا خام مال تک بیچ رہی ہو، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے منافع اور طاقت کا لیول کیا ہوگا۔ لیکن سمندر کا پانی اتنا بھی پرسکون نہیں تھا۔ زمین پر تو مغلوں کے سامنے کسی کی آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن پانیوں کی گیم بالکل الگ تھی۔ ان دنوں سمندر میں مغلوں کی نہیں بلکہ پرتگالیوں کی غنڈہ گردی چلتی تھی۔ پرتگالیوں کے پاس جدید توپوں والے بڑے جنگی جہاز تھے اور وہ سمندر کے بے تاج بادشاہ بنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کھلے سمندر میں بالکل کسی انڈر ورلڈ مافیا جیسا سسٹم بنا رکھا تھا جسے تاریخ میں کارٹا سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ کارٹاز کیا تھا؟ یہ دراصل سمندر کا بھتہ یا پرمٹ تھا۔ پرتگالیوں کا سیدھا سا قانون تھا کہ سمندر میں چلنے والے کسی بھی تجارتی جہاز کو ان سے یہ پاس خریدنا پڑے گا۔ اگر کوئی جہاز اس پرمٹ کے بغیر سمندر میں نظر آ جاتا تو پرتگالیوں کو کھلی چھوٹ تھی کہ وہ اسے اپنا حق سمجھ کر لوٹ لے، سمندر میں غرق کر دیں یا مسافروں کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لے۔ اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جہاز کسی عام تاجر کا ہے
یا دنیا کے سب سے طاقتور مغل شہنشاہ کا؟ مریم الزمانی کا اربوں روپے کا مال لے جانے والا رحیمی جہاز بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اسی پرتگالی خطرے کے بیچ سفر کرتا تھا۔ پرتگالیوں کی نظریں عرصے سے اس سونے کی چڑیا پر جمی ہوئی تھی، اور پھر آخر کار دولت کے لالچ نے پرتگالیوں کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ انہوں نے وہ بھیانک غلطی کر دی جس نے آگے چل کر پوری ہسٹری ہلا کر رکھ دی۔ سال تھا 1613۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایسی تاریخی واردات ہوئی جس نے مغلوں اور غیر ملکیوں کے درمیان ایک بہت بڑا بھونچال لا کھڑا کیا۔ پرتگالیوں نے سمندر میں مریم الزمانی کے عظیم الشان جہاز رحیمی کو گھیر کر اس پر قبضہ کر لیا۔ پرتگالیوں کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ کوئی عام جہاز نہیں بلکہ سیدھا ہندوستان کے شہنشاہ جہانگیر کی والدہ کا جہاز ہے، لیکن دولت کے لالچ میں اندھے پرتگالیوں نے جہاز پر لدا ہوا کروڑوں کا مال لوٹ لیا اور اس پر سوار تقریباً 700 حاجیوں اور مسافروں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ لیکن پرتگالیوں نے صرف مال لوٹنے پر بریک نہیں لگائی، انہوں نے وہ حرکت کر دی جس نے سیدھا مغل سلطنت کی انا پر وار کیا۔ مسافروں کو اتارنے کے بعد انہوں نے مریم الزمانی کے اس شاندار جہاز کو سمندر کے بیچوں بیچ آگ لگا دی۔ مغل ہسٹری کا سب سے بڑا تجارتی جہاز لہروں کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ کوئی عام سمندری ڈکیتی نہیں تھی، یہ مغل سلطنت اور جہانگیر کی ماں کی کھلی بے عزتی تھی۔ جب رحیمی کے جلنے اور لوٹے جانے کی خبر آگرہ کے محل میں پہنچی تو دربار میں طوفان آ گیا۔ جہانگیر اپنی ماں کی اس بے عزتی پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً پرتگالیوں کا سانس بند کرنے کا آرڈر دے دیا۔ مغل علاقوں میں پرتگالیوں کا سارا بزنس اور ٹریڈ مکمل طور پر بین کر دیے گئے۔ آگرہ میں موجود ان کے چرچ پر تالے لگوا دیے گئے۔ جہانگیر کا پیغام صاف تھا، ملکہ پر ہاتھ ڈالنے کی قیمت اب انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑے گی۔ جہانگیر نے مغل آرمی کو حکم دیا اور فوج نے سیدھا پرتگالیوں کے سب سے اہم شہر دمن پر حملہ کر کے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ پرتگالی جو پانیوں کے بادشاہ بنے بیٹھے تھے زمین پر مغل فوج کے سامنے بے بس ہو گئے۔ آخر کار ان کا سارا غرور مٹی میں مل گیا۔ پرتگالیوں نے گھٹنے ٹیکے، دربار میں آ کر باقاعدہ معافی مانگی اور مریم الزمانی کو اس کے جلے ہوئے جہاز اور لوٹے گئے مال کے بدلے لاکھوں روپے کا بھاری جرمانہ ادا کیا۔ پوری دنیا کو یہ پیغام مل گیا تھا کہ مغل امپائر کی اس بزنس کوئن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب سیدھی سیدھی موت ہے۔ پرتگالیوں سے جرمانہ وصول کر کے مغلوں نے اپنا بدلہ تو لے لیا، لیکن اس ایک واقعے نے ہسٹری کا ایک ایسا پانسا پلٹا جس کا خمیازہ آنے والی کئی صدیوں کو بھگتنا پڑا۔ مغل زمین پر تو شیر تھے، لیکن پانیوں میں ان کی اپنی کوئی خاص فوج نہیں تھی۔ پرتگالیوں کو سمندر میں قابو میں رکھنے کے لیے مغل دربار کو اب ایک ایسی طاقت کی ضرورت تھی جو پانیوں میں پرتگالیوں کو ٹکر دے سکے، اور یہیں انٹری ہوئی ہسٹری کے سب سے بڑے ولن کی، انگریز، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ انگریز کافی عرصے سے مغل دربار کے چکر کاٹ رہے تھے اور یہاں بزنس کرنے کی اجازت مانگ رہے تھے، لیکن پرتگالیوں کے دباؤ کی وجہ سے مغل انہیں کوئی لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ مگر رحیمی جلنے کے بعد پوری گیم بدل گئی۔ جہانگیر پرتگالیوں سے شدید غصے میں تھا۔ اس نے انگریز سفیر تھامس رو کو بلایا اور اسے ہندوستان میں وہ چھوٹ دے دی جس کے لیے انگریز سالوں سے ترسے بیٹھے تھے۔ مغلوں کی پرمیشن ملتے ہی انگریزوں نے سورت کی بندرگاہ پر اپنی پہلی فیکٹری لگا لی۔ ذرا سوچیں، مریم الزمانی کے ایک جہاز کی اس واردات نے ہندوستان کے سمندروں میں پاور کی پوری گیم ہی بدل کر رکھ دی، اور یہی وہ تاریخی موڑ تھا جب ایک ملکہ کا بدلہ لینے اور پرتگالیوں کو سبق سکھانے کے چکر میں انگریزوں کو ہندوستان میں اپنے قدم جمانے کا وہ وی آئی پی ٹکٹ مل گیا جس نے آگے چل کر پورے برے صغیر کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ مریم الزمانی صرف پیسہ کمانے والی ملکہ نہیں تھی، بلکہ وہ اس دولت کو اپنی عوام اور سلطنت کے انفراسٹرکچر پر خرچ کرنا بھی جانتی تھی۔ اس نے اپنی اسی بے پناہ دولت کا ایک بڑا حصہ شاندار عمارتوں، باولیوں اور باغات کی تعمیر پر لگایا۔ راجستھان کے ایک علاقے بیانہ میں اس کی بنوائی گئی ایک شاندار باولی آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی سرپرستی کا سب سے بڑا اور خوبصورت ثبوت لاہور میں موجود ہے۔ لاہور کے شاہی قلعے کے اکبری دروازے کے بالکل سامنے کھڑی بیگم شاہی مسجد، جسے عام طور پر مریم الزمانی مسجد بھی کہا جاتا ہے، اس کی تعمیرات کا ایک شاہکار ہے۔ یہ مسجد 1611 سے 1614 کے بیچ
جہانگیر کے دور میں تعمیر کروائی گئی۔ اس مسجد کی خاص بات اس کے اندر کی گئی شاندار اور باریک فریسکو پینٹنگز ہیں۔ یہ آج کے لاہور میں مغل دور کی سب سے پہلی اور قدیم ترین موجود مسجد شمار کی جاتی ہے۔ یہ مسجد بتاتی ہے کہ مریم الزمانی نے صرف سمندروں پر راج نہیں کیا بلکہ زمین پر بھی ایسے نشان چھوڑے جو آج بھی ہماری تاریخ کا اثاثہ ہے۔ ہر عروج کو ایک زوال بھی آتا ہے، اور اتنی بے پناہ دولت، طاقت اور روب رکھنے والی اس ملکہ کا وقت بھی آخرکار آ گیا۔ 1623 وہ سال تھا جب مغل دربار کی اس سب سے طاقتور خاتون نے اس دنیا سے اپنا آخری سفر شروع کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا مقبرہ آگرہ کے علاقے سکندرہ میں بنایا گیا، بالکل شہنشاہ اکبر کے شاندار مقبرے کے قریب۔ مغل روایات میں بادشاہ کے اتنے قریب دفن ہونے کا اعزاز صرف اسی کو ملتا تھا جس کی عزت اور رتبہ سلطنت میں سب سے بلند ہو۔ اس کا یہ مقبرہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی اکبر کی سب سے اہم ملکہ تھی۔